खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं कि हम खुदावंद के ज़ूर उसकी बरकत हासिल करने के लिए हाज़िर हैं। आज इस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं, वह ज़िंदगी का दूसरा मौका, सेकंड चांस ऑफ लाइफ। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरे रूह का मसा मांगते हैं। जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं और खुदावंद तू अपने रूह के वसीला से हमें मामूर कर, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का खादम पास्टर यूनुस भट्टी में आज न्यूयॉर्क अमेरिका से आपके साथ हाजिर हूँ और खुदावंद के जिस कलाम के हिस्से पर हम गौर करना चाहते हैं वो ये है कि देखो, हमारा खुदा जो कुदरत, जलाल, बरकत और ज़िंदगी का खुदा है, वो हम पर इतना मेहरबान है कि खुदा हमें ज़रूरत से ज़्यादा बरकत बख्शता है और हमें बार बार ज़िंदगी का मौका अता करता है। ये जो खुदाउन की जब हम जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं यशायाह की किताब और उसका 38 बाब, तो यहाँ पर खुदा के इस बंदे का यूँ जिक्र किया गया है जिसने खुदा पर भरोसा करना सीखा। लिखा है, हिजकिय्याह बादशाह ऐसा बीमार पड़ गया कि वो मरने के करीब था और खुदा का कलाम उस पर ज़ाहिर हुआ और खुदा ने उसको यशायाह के वसीला से बताया कि तेरी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो गया है, अब तू अपने घर को बंदोबस्त कर ले। लिखा है, हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदा से माफ़ी मांगी, दिल से खुदा से दुआ की और कहा, खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तू मुझे माफ़ फरमा, मैं वफादारी से तेरे हजूर चलने की कोशिश करता रहा। देखा, खुदा से जब उसने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा ने उसके आंसू देखे और खुदा ने उसको माफ़ कर दिया और खुदा ने उसकी ज़िंदगी के 15 साल और बढ़ा दिए। जो खुदा मेहरबान है। जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं, ज़बूर 86 और उसकी 15 आयत में मरकूम है, देखा, हमारा खुदा रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और हमारा खुदा शफकत से घनी है। मीका 7 बाब उसके 18 आयत में खुदावंद का बंदा फरमाता है, लिखा है, खुदा तुझ जैसा और कोई खुदा नहीं है जो बदी को मुआफ करने वाला है और अपना कहर हमेशा हमारे लिए नहीं रख छोड़ता, क्योंकि खुदावंद तो शफकत को पसंद करता है। अजीजों, इतना अजीम खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो फिर भी इंसान पर रहम करता है। जब हम लूसीफर की ज़िंदगी को देखते हैं, उसने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किया तो लिखा, खुदा ने उसको उसी वक्त हलाक नहीं किया। जब आदम और हवा ने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किया तो खुदा ने आदम और हवा को भी माफ़ कर दिया, उनको ज़िंदगी का दोबारा मौका अता किया। इसी तरह जब हम यूना की ज़िंदगी को देखते हैं, यूना को खुदा ने नैनवा में कलाम सुनाने के लिए भेजा, लेकिन लिखा है कि यूना नैनवा में जाने के बजाय तरसीस की तरफ चला गया। जब वो रास्ते में था तो लिखा, उस समुंदर पर तूफ़ान आ गया और तूफ़ान की वजह से वो बहरी जहाज़ गर्क होने वाला था। आखिरकार यूना को ढूंढा गया और यूना ने इस बात का इकरार किया कि मैंने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किया है और यूना ने कहा, मुझे समुंदर में फेंक दो। यूना को समुंदर में फेंक दिया गया। खुदा के निज़ाम के मुताबिक मछली ने इसको निगल लिया। तो यूना तो पहले ये महसूस कर रहा था कि शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो जाऊंगा, इस समुंदर में ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन मौजज़ाना तरीके से खुदा ने जब यूना की ज़िंदगी को बचाया तो यूना ने खुदा से सच्चे दिल से तौबा की और लिखा है कि 3 दिन और 3 रात यूना मछली के पेट में रहा और इन 3 रात और 3 दिन में यूना खुदा से माफ़ी मांगता रहा। खुदा ने उसको माफ़ कर दिया और खुदा ने उसको दोबारा ज़िंदगी दी। यूना को जब नैनवा के शहर के पास मछली ने नुगल दिया तो यूना नैनवा में गया
اور یونا نے سچے دل سے خدا کی منادی کی اور لکھا ہے پورے شہر نے توبہ کر لی۔ عزیزو، جب خدا سے ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور خدا ہمیں زندگی کا موقع عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا نے یونا کو بھی زندگی کا موقع عطا کیا اور اس نے خدا کے نام کو جلال دیا۔ ہمارا خدا شفقت کا خدا ہے، وہ فنا نہیں کرتا کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ داؤد بادشاہ جس نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اور لکھا ہے کہ داؤد جو تھا اس نے نہ صرف اس عورت کے ساتھ بدی کی بلکہ اس کے خامند کو بلایا، اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور پھر خدا کا کلام جب داؤد کے پاس پہنچا کہ تو نے خدا کے خلاف کیسا گناہ کیا ہے، تو لکھا ہے کہ داؤد نے زمین پر گر کر اپنے خدا سے معافی مانگی، اور داؤد یہ کہتا ہے اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ کو خداوند تو ہی مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ لکھا آسمان کے خدا نے اس پر رحم کیا اور خدا نے اس کا گناہ اس کو معاف کیا۔ عزیزو، جب ہم سچے دل سے خدا سے معافی مانگتے ہیں، اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، تو خدا انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور خدا انسان کو موقع عطا کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی نہیں، دو ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ خدا انسان کو موقع عطا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب خدا ہمیں موقع عطا کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی زندگی میں خدا کو جانتے اور پہچانتے ہیں، یا ہم دوبارہ خدا کو بھول جاتے ہیں؟ عزیزو، جب ہم بار بار خدا کا انکار کرتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ خدا کے ایک بندہ کا ذکر ہے، پطرس، جس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اقرار کیا کہ خداوند خدا، میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ لیکن جس روز خداوند یسوع مسیح کو عدالت میں پیش کیا گیا، خداوند یسوع مسیح کو کوڑے مارے جا رہے تھے، یسوع مسیح کو ذلیل کیا جا رہا تھا، یسوع مسیح کو اذیت دی جا رہی تھی، تو اس وقت پالوس کے پطرس کے پاس ایک لونڈی آئی اور اس نے پطرس کو کہا کہ آپ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو۔ تو لکھا ہے پطرس نے یسوع مسیح کا انکار کیا۔ پھر پطرس نے دوسری بار یسوع کا انکار کیا، تیسری بار یسوع کا انکار کیا، بلکہ یسوع کے نام پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ پھر جب مرغ نے بانگ دی تو پطرس کو یاد آیا کہ میں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا ہے، میں نے خداوند کا انکار کیا۔ تو لکھا اس وقت پطرس باہر گیا اور پطرس زار زار جا کر رویا اور اس کے ساتھ خدا سے معافی مانگی۔ عزیزو، پطرس خداوند یسوع مسیح کا وہ شاگرد تھا جس کو خداوند خدا نے بدل دیا۔ پطرس کی زندگی میں جب اس نے خدا سے معافی مانگ کر اپنی زندگی خدا کو دے دی تو خدا نے اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا اور بہت ساری روحیں اس کے وسیلہ سے خداوند کے پاس واپس لوٹی۔ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں، تو خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح ہم پالوس کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ پالوس رسول جو تھا، جب دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو اس نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ خدا کے لوگوں کو اذیت دے گا، لیکن جب وہ دمشق کی راہ پر تھا تو خدا نے اس کو اس کے جانور سے گرا دیا۔ سول جو تھا وہ اندھا ہو گیا، 3 روز تک وہ نابینا رہا اور اسی دوران وہ خدا سے معافی مانگتا رہا۔ 3 روز اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ خدا سے معافی مانگتا رہا، اور لکھا ہے خدا نے اس کو معاف کر دیا اور خدا نے اس کو حنانیہ کے پاس بھیجا۔ حنانیہ نے اس پر دعا کی۔ جب حنانیہ نے اس پر دعا کی تو وہ کہتا مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے چھلکے سے گرے ہیں اور میں دیکھ سکتا ہوں۔ عزیزو،
جب کوئی خدا کے خلاف کام کرتا ہے تو خدا اس کی آنکھوں کو اس طرح بند کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی خدا سے معافی مانگتا ہے تو خدا اس کی آنکھوں کو، روحانی آنکھوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ جو جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، تو خدا ہمیں دوبارہ موقع عطا کر۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے وسیلہ سے پالوس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو خدا کے پاس لانے کا وسیلہ بنا، چونکہ پالوس نے سچے دل سے خدا سے معافی مانگی اور خدا نے اس کو معاف کر دیا، اور روح سے بھر کر اس نے خدا کے کلام کا پرچار کیا۔ عزیزو، ہم کئی بار خدا کا انکار کرتے ہیں، اپنے خدا سے پھر جاتے ہیں، خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی رحمت ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح عزیزو، جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اگر ہم خدا کے پاس واپس نہیں لوٹتے تو ہم ہمیشہ کے لیے دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے قادر ہے۔ اسی طرح کلسی 3 باب اس کی 12 آیت میں مرقوم ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، بڑی درد مندی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ تحمل کا لباس پہن کر خدا کے پاس واپس آؤ۔ اور لکھا ہے جب ہم اس صورت میں خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ہمیں معاف کر دیں گے، خدا ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے۔ اسی طرح خدا کا بندہ عزرا 9 باب اس کی 8 آیت میں فرماتے ہیں، خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرتا ہے، ہمیں گناہ کی غلامی سے خدا آزاد کرتا ہے، اور خدا ہمیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ جو جب ہم خدا کے ساتھ چلنے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو خدا ہماری تمام مشکلات کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ جب ہم سڑک پر چلتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ہم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اب شاید ہماری یہ تکلیف ہمیشہ رہے گی، جب کوئی ہوا کا طوفان، سمندر کا طوفان، بنچال اور کسی طرح کی اذیت ہم پر آ جاتی ہے یا مشکل اور مصیبت آ جاتی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو رات کے وقت سوئے ہوئے صبح بیدار نہیں ہوتے، اور کئی لوگ جو گھر سے گئے واپس نہیں لوٹتے، لیکن خدا ہر روز ہمارے سفر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کام میں خدا اپنی قدرت سے ہمیں سنبھالتے ہیں۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، 4 بار نہیں، بلکہ ہر بار خدا ہمیں اپنی رحمت اور شفقت کے سائے میں رکھتے ہیں۔ خدا ہر روز ہماری زندگی میں معجزات کرتے ہیں، ہر لمحہ خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو اس قدرت کی، خدا کی قدرت کو، جو خدا نے ہمیں زندگی کا سنہری موقع بار بار دیا ہے، اس زندگی میں خدا کو جاننا اور پہچاننا سیکھیں۔ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کا آخری موقع ہے، ہم ہسپتال میں ہوں یا سڑک پر ہوں یا گھر میں ہوں، تو عزیزو جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ہمیں زندگی کا موقع عطا کرتے ہیں۔ خدا جیسے کرونا کی مصیبت میں سے بہت سے لوگوں کو خدا نے شفا دی ہے، خدا نے لوگوں کو گردے کی تکلیف سے، دکھ کی تکلیف میں، درد میں، خاندانوں کی مشکل اور مصائب کو خدا نے ان کو دور کیا ہے، تو عزیزو خدا نے ہر ایک کو موقع دیا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ یوئیل کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کے 13 آیت میں مرقوم کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے، دیکھیں عزیزو، ہم اپنے کپڑوں کو نہیں مگر اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند خدا کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، بلکہ اپنا عذاب ہم سے دور رکھتا ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے۔ تو عزیزو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ صادق اور کریم خدا ہے۔ یسایہ 30 باب اس کے 18 آیت میں مرقوم ہے، لکھا تو بھی خداوند خدا تم پر مہربانی کرے گا اور تمہارا انتظار کرتا ہے، تم پر رحم کرتا ہے، تم کو سر بلند کرتا ہے۔ خداوند خدا عادل ہے، خدا مبارک ہو وہ جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو خدا ہمیشہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔
جس طرح باپ بچوں پر فضل رحم کرتا ہے، خدا اسی طرح ہم پر رحم کرتا ہے۔ آج موقع ہے کہ خدا ہمیں بار بار زندگی کی برکات بخشتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں، ہمیں زندگی دیتے ہیں، ہمیں زندگی کی برکات سے نوازتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس زندگی میں ہم سچی توبہ خدا سے کرنا سیکھیں اور خدا کے پاس واپس آنا سیکھیں، کیونکہ خدا ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمیں دوبارہ موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، تیرا شکر، تیری تعریف جو تو ہمیں بار بار زندگی کا موقع عطا کرتا ہے۔ خدا ہم سچے دل سے تو اسے توبہ کرنا سیکھیں، اپنی زندگیاں تجھے دینا سیکھیں، تاکہ تیری رحمت، تیری برکت، تیرا فضل ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ تیرے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیں۔